अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अमर सईद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तो आज भी मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं तफसीलात में जाऊं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करवाएं ताकि आपके दोस्त अहबाब को, आपके रिश्तेदारों को और आपके क्लास फेलोज को भी फायदा हो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले स्टेट लाइफ तकाफल के कुछ प्लान्स आपसे शेयर किए थे, जिसको देखने के बाद आप दोस्तों के, आप मेरे कस्टमर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात मुझे मौसूल हुए, जिनके जवाबात एक साथ देना मेरे लिए नामुमकिन था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए, एक ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए ताकि इस वीडियो में आपको आपके तमाम तर सवालात के जवाबात मिल सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं तफसीलात की तरफ। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे मेरे कस्टमर्स ने किया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स को अभी तक स्टेट लाइफ के बारे में ही नहीं पता कि स्टेट लाइफ क्या है, हालांकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा और बहुत पुराना अदारा है। तो बहुत सारे कस्टमर्स को अभी तक स्टेट लाइफ के बारे में नहीं पता। तो मैं आपको पहले स्टेट लाइफ का तारुफ करवा देता हूँ कि स्टेट लाइफ क्या है और ये कब से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अदारा बना। तो आपको बताते चलूं कि स्टेट लाइफ सन 1972 में इसको लाइसेंस दिया गया और ये जो है ये SECP जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके जेर निगरानी काम कर रहा है। SECP वो अदारा है जिसके जेर निगरानी स्टेट बैंक और बहुत सारे जो पाकिस्तान के निजी बैंक्स हैं वो इसके जेर निगरानी काम कर रहे हैं और इसको SECP की सिक्योरिटी हासिल है। और ये पाकिस्तान का वो वाहिद पुराना अदारा है जो आज से 51 साल पहले सन 1972 में कायम हुआ। और इसके जो मेन अब तक जो इनकी एक्टिविटीज हैं और जो मेन काम है वो मैं आपसे थोड़े से शेयर करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी तफसील में जाना इतनी शॉर्ट सी वीडियो में नामुमकिन है। तो अभी मैं आपसे शेयर करवा देता हूँ कि इनका जो शुरू से अब तक ये काम है कि वो यतीम बच्चों की कफालत शामिल है उसमें, और जो बेवा औरतें हैं उनकी कफालत शामिल है, उनकी माली मामनत शामिल है। और इसके अलावा जो है बच्चों का मेडिकल, शादी के अखराजात, आपके बच्चों की तलीमी अखराजात ये स्टेट लाइफ जो है आपको प्रोवाइड करता है। और जो इसके शराकतदार होते हैं उनको भी ये फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा जो है अभी हाल ही में जो सेहत कार्ड का इजरा किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सेहत कार्ड का इजरा किया गया था, वो भी स्टेट लाइफ के तामन से ही वो इजरा हुआ था और स्टेट लाइफ ही सारी उसकी फंडिंग कर रहा था। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टेट लाइफ जो है पाकिस्तान के गरीब लोगों की किस तरह से मामलत करता है और किस तरह से फलाही कामों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तो दूसरा सवाल जो मुझे मौसूल हुआ था वो ये था कि किस तरह के लोग, किस तरह के माइंड के लोग, किस तरह की सोच के लोग जो है वो इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताते चलूं कि किसी की सोच की इसमें कैद नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहेंगे, तो फौरी तौर पर आपके जहन में ये जवाब आ जाएगा और आप जवाब देने में देर नहीं करेंगे कि जो है गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपके बुढ़ापे में भी सहारा बनती है और आपको पेंशन लगती है, तो वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनती है। अगर कोई इस कंडीशन में जब आप रिटायर्ड हो जाए, आपको छोड़ भी जाए, आप अकेले हो, तो तब भी आप अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या अपना घर ले सकते हैं या अपनी अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। तो जो पेंशन है वो भी आपका सहारा बनती है, आप किसी की मोहताज नहीं रहते। और इन्हीं सहूलियत की उम्मीद दिल में रख के आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते हैं जो कि आपको नहीं मिल पाती। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये तमाम तर सहूलियत जो है वो स्टेट लाइफ प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी स्लिप भी आपसे शेयर करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टेट लाइफ आपको गवर्नमेंट जॉब वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जी तो दोस्तों, ये मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर है, उनकी सैलरी स्लिप आपको शो करवा रहा हूँ। इसका मैंने वो वाला पोर्शन आपको शो करवाया है जिससे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेट लाइफ किस तरह से
آپ کو ایک گورنمنٹ جو امپلائی ہے اس جیسی فیسلٹیز دیتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ یہ گورنمنٹ ٹیچرز کو ہی یہ فیسلٹیز ملتی ہیں. یہ جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں سب کو یہ فیسلٹیز گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور اسٹیٹ لائف ایز اٹ از آپ کو وہی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جی پی ایف فنڈ ہے. یہ جی پی ایف فنڈ جو ہے یہ -3900 روپیہ ان کی سیلری میں سے کٹنگ ہو رہا ہے ماہانہ. تو یہ ماہانہ جو ہے جتنے ایئرز ان کی سیلری ہوگی ماہانہ ان کا یہ اتنا ہی کٹنگ ہوگا. یہ سیلری کی بیس پہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. جن کی سیلری زیادہ ہوتی ہے ان کا زیادہ کٹنگ کیا جاتا ہے، اور جن کی سیلری کم ہوتی ہے ان کا کم ہوتا ہے. تو یہ تمام گورنمنٹ جو سرونٹس ہوتے ہیں سب کا کٹنگ ہوتا ہے. تو یہ ان کی جب جاب کمپلیٹ ہوتی ہے، جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو وہ 35 سال ان کی سروس ہو یا 30 سال ہو یا 40 سال ہو، تو یہ ان کی جو کٹنگ ہے سیلری میں سے، اپنی کمائی میں سے جس کو کہہ لیں، تو وہ اگر 10 لاکھ بنتی ہو تو ان کو 60 لاکھ 70 لاکھ وہ فارمولا جو بھی ان کا ہے اس کی بنیاد پہ ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو جو کہ ان کی جو ہے آفٹر جو جاب ہے ان کو ان کے کافی کام آتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں. تو اس کے نیچے یہ دیکھیں علیحدہ سے ایک پورشن ہے، 3674 نمبر ہے، یہاں پہ 135 روپے جو ہے وہ گروپ انشورنس کے نام پہ کٹنگ ہو رہے ہیں. یہ گروپ انشورنس بھی ان کے لیے ویسے ہی فائدہ مند ہے جیسا کہ اسٹیٹ لائف کام کر رہا ہے. تو یہ آپ کو ایک اور پورشن دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ بینیلوٹو فنڈ ہے. یہ بینیلوٹو فنڈ جو ہے یہ 1772 پہ کٹنگ ہو رہا ہے. یہ ہر گورنمنٹ ملازم کا کٹنگ ہوتا ہے. تو یہ ان کے بچوں کی شادی کے یا ان کے جو ایجوکیشن کے ایکسپینس ہیں ان کے لیے کام آتا ہے. تو یہ جو کٹنگ کروا رہے ہیں گورنمنٹ جو سرونٹس ہیں، یہ سیم ایسے ہی آپ نے اپنی انکم میں سے کٹنگ کروانی ہے. یہ جیسے گورنمنٹ سرونٹس کی سیلری کے حساب سے کٹنگ ہوتی ہے، ایسے ہی آپ اپنی انکم کا ایک وہ اسکیل بنائیں، اس میں سے دیکھیں کہ آپ کتنے ایزیلی کٹنگ کروا سکتے ہیں، ویسے آپ کٹنگ کروائیں. اور یہ والی فیسلٹیز جو ہیں، یہ جو میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہیں، یہ آپ اسٹیٹ لائف سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہی فیسلٹیز کی بنیاد پہ ہر بندہ جو ہے وہ جو ہے گورنمنٹ جاب کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، بڑھاپے میں جو ہے ان کو سیکیورٹی ملے، بڑھاپے میں ان کو پینشن ملے، وہ کسی کے محتاج نہ ہو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک تو کم از کم سمجھ آ چکی ہوگی. تو یہ اگر گورنمنٹ ملازم یہ ساری فیسلٹیز لے سکتے ہیں تو اسٹیٹ لائف آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو یہ فیسلٹیز آپ کو گورنمنٹ ملازم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ زندگی میں بزنس کریں، لیکن آپ کے حالات، آپ کی پاکٹ جو ہے وہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنا بزنس کر سکیں، اور آپ جو ہے کسی پرائیویٹ فرم میں یا کسی پرائیویٹ جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، تو اسٹیٹ لائف آپ کو ویلکم کہتا ہے. اسٹیٹ لائف کہتا ہے آپ اپنی سیلری میں سے تھوڑی تھوڑی جو انکم ہے وہ ہمیں جمع کروائیں. سیم ٹو سیم ایز اٹ از، ایسے ہی جیسے ایک مثال ہے کہ میرا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور مجھے یعنی کہ وہ پروفٹ پہ جا رہا ہے، تو آپ مجھ سے کہیں کہ یہ میری تھوڑی سی رقم جو ہے اپنے بزنس میں انویسٹ کر لیں، کیونکہ اتنی تھوڑی سی رقم سے میں اپنا بزنس تو سٹارٹ کرنے سے رہا. تو میں آپ کی جو وہ تھوڑی سی رقم ہے وہ ان شرائط پہ اپنے ساتھ انویسٹ کر لوں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کے جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کو ابھی نہیں دوں گا. آپ ایسا کریں کہ تھوڑی تھوڑی جو رقم ہے وہ مجھے میرے بزنس میں انویسٹ کرتے رہیں. جو بھی پروفٹ آئے گا وہ میں اسی بزنس میں آپ کی وہ شراکت میں شامل کرتا جاؤں گا، آپ کے اکاؤنٹ میں شامل کرتا جاؤں گا، اور انشاءاللہ 10 سال بعد یا 20 سال بعد میں آپ کو اتنی رقم پرووائڈ کر دوں گا کہ آپ اپنا ذاتی بزنس سٹارٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ اپنا اچھا خاصا بزنس سٹارٹ کر پائیں گے. تو سٹارٹنگ میں آپ نے اتنی رقم پے نہیں کرنی، آپ نے تھوڑی تھوڑی سی قسط بنا کے جو ہے وہ جو اپنی رقم ہے وہ جمع کروانی ہے. اور اسٹیٹ لائف جو ہے وہ آپ کو اپنا ذاتی کاروبار دے گا. ساری زندگی آپ نے پرائیویٹ نوکریوں پہ دھکے تو نہیں کھانے، لوگوں کی نوکری تو نہیں کرنی. آپ کا بھی خواب ہوگا کہ آپ اپنا بزنس کریں، آپ کا بھی خواب ہوگا کہ آپ کا ذاتی ایک بزنس ہو، آپ اس بزنس کو بڑھا کے اپنے بیوی بچوں کے جو ہے وہ خواب پورے کر سکیں. تو یہ جو ہے آپ کے خوابوں کی تعبیر جو ہے
وہ اسٹیٹ لائف پوری کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ میرے پاس یتیم بچے بھی آئے، میرے پاس بیوہ عورتیں بھی آئیں، وہ بچے جن کو ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان کے باپ کے فوت ہونے کے بعد گھر سے نکال دیا، اور وہ بیچارے در در کے دھکے کھاتے یہاں پہ پہنچے، اور اپنے باپ کو دعائیں دیتے رہے، اور ان کے باپ نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کو جو ہے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ تو ایسی ایسی بیوہ عورتیں آئیں کہ ان کو بھی ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے جو بھائیوں نے، ان کے ریلیٹیوز نے اس کو سہارا نہیں دیا، تو وہ یہاں تک کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اگر میرے خاوند نے اگر یہ میرا نہ سوچا ہوتا، میرے بچوں کا نہ سوچا ہوتا، تو آج شاید میں در بدر کے دھکے کھا رہی ہوتی، آج میں چوکوں میں مانگ رہی ہوتی، آج میں اشاروں پہ مانگ رہی ہوتی، آج میں شاید جسم فروشی کے جو ہے دندے میں پڑ چکی ہوتی۔ تو اسٹیٹ لائف جو ہے باعزت کاروبار دیتا ہے، فلاحی کاموں میں بھی آپ کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹ لائف میں ضروری نہیں یہ کنسیپٹ آپ کا جو ہے وہ غلط ہے کہ اسٹیٹ لائف میں مرنے کے بعد ہی جو ہے آپ کو آپ کے پیسوں کا جو ریوارڈ ملتا ہے، آپ کا منافع آپ کو ملتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسٹیٹ لائف آپ کو آپ کی زندگی میں بھی سہولیت پرووائڈ کرتا ہے، اور جو مرنے کے بعد ہے یہ ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے بیوی اور بچوں کی جو کفالت ہے وہ اسٹیٹ لائف کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے بیوی اور بچوں کا جو خیال ہے وہ آپ کے بھائی کی طرح رکھتا ہے، اور آپ کے کچن کا خرچہ بھی اسٹیٹ لائف برداشت کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کا جو ہے وہ تعلیم کا اخراجات، ان کی میڈیکل کی سہولیات جو ہے وہ بھی اسٹیٹ لائف ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ تو تھی ایکسٹرا فیسلٹیز۔ اس کے علاوہ اس میں کیسے پلانز ہیں، وہ ایسے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آئے دن جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ بھی زیادہ ہو رہا ہے اور کرنسی ریٹ بہت کم ہو رہا ہے۔ تو اسٹیٹ لائف جو ہے وہ آپ کی روپے کی ویلیو کو گرنے نہیں دیتا۔ اسٹیٹ لائف کیا کرتا ہے کہ اگر آپ ابھی اپنے بچوں کی پالیسی کرواتے ہیں تو یہ آپ کا ایک تو کنسپٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد آپ کو منافع دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی پالیسی کرواتے ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں جب تک بڑے ہوں گے تب تک آپ کے پتہ نہیں حالات کیا ہوں، آپ ان کی شادی کے اخراجات، بہت ساری ایسی بچیاں جو ہیں وہ بیچاری جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں پہ ان کے بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، تو اسٹیٹ لائف جو ہے وہ آپ کی بچیوں کا جہیز کا خرچہ اٹھاتا ہے، اور نہ صرف جہیز کا خرچہ اٹھاتا ہے بلکہ تمام تر شادی کے اخراجات بھی مہیا کرتا ہے۔ تو ابھی سے آپ اگر اپنے بچوں کی بچے بھی چھوٹے ہیں تو ابھی سے اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ابھی آپ جو ہے اپنے بچوں کی پالیسی کروائیں، تاکہ آنے والے وقت کا، آنے والے حالات کا جو ہے آپ مقابلہ کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کا خواب ہے کہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، جس طرح کہ ایک امیر کا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو کیا غریب کے بچے کا تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں بنتا؟ تو دیکھا جائے تو بچے کا جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت تو آپ اس کو گورنمنٹ اسکول میں فری آف کاسٹ پڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ جب یونیورسٹیز میں جب ان کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو 1,00,000 ایک سمیسٹر کی جو فیس ہے وہ آپ کے لیے دینا مشکل ہو جاتی ہے، جس کے لیے نجائز ذرائع بھی آپ کو استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ کیوں نہ ابھی سے آپ اس کو پلان کریں، اپنی کمائی کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے مختص کر لیں، ان کی تعلیم کے لیے مختص کر لیں، تو وہ جو ہے جب آپ کے بچے ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے تو ان کی تمام تر فیس جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کی ذمہ داری میں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کا منافع بھی آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے اگر آپ اسٹیٹ لائف کے پارٹنر بن جاتے ہیں، آپ اسٹیٹ لائف کا حصہ بن جاتے ہیں، تو آپ کے نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے تمام تر گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے۔ اس میں آپ مانتا ہوں میں کہ آپ بہت اچھے بزنس مین ہیں، آپ گھر کے فاحد کفیل ہیں، کیونکہ زندگی میں حادثات جو ہیں وہ بتا کے نہیں آتے۔ خدا نہ خواستہ آپ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے گھر کے اخراجات کون جو ہے وہ اٹھائے گا؟ کیا آپ کے بھائی؟ کیا آپ کی بہن؟ کیا آپ کے ماں باپ؟ کیا آپ کے ریلیٹیوز؟ کوئی بھی آپ کا پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ تو اس صورت میں آپ نے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسی سچویشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حادثات جو ہیں وہ بتا کر نہیں آتے، تو اس صورت میں بھی جو ہے اسٹیٹ لائف جو ہے وہ آپ کے گھر کا کچن بند نہیں ہونے دے گا،
وہ آپ کے گھر کے کچن کا خرچہ، آپ کو پینشن، آپ کا میڈیکل، وہ سارا اسٹیٹ لائف کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، تو آپ کو اگر مزید تفصیلات چاہیے ہوگی تو میرا نیچے واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ واٹس ایپ میسج کر کے مجھ سے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شامل ہونا بہت ہی آسان ہے، ایک بچہ بھی شامل ہو سکتا ہے اور ایک بوڑھا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ بچہ اپنے بڑھاپے کے لیے یا اپنی جوانی کے لیے یا اپنی ایجوکیشن کے لیے یا اپنی شادی کے لیے شامل ہو سکتا ہے، اور جو بوڑھا ہے وہ اپنے بڑھاپے کی سیکیورٹی کے لیے شامل ہو سکتا ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے میں اگر اس کی اولاد بھی اس کو سہارا نہیں دیتی تو اسٹیٹ لائف اس کو مکمل طور پہ سہارا دے گا، اس کے میڈیکل کا، اس کی پینشن کا، اس کے کچن کا اور اس کے بڑھاپے کا پورا خیال رکھے گا۔ اور اسٹیٹ لائف تکافل جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ لائف تکافل جو ہے وہ پاکستان کے نامور جو مفتیان کرام ہیں ان کے زیر نگرانی جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اس کا ایک شرعی بورڈ ہے جو کہ شرعی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ آپ کو حلال منافع پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر پھر بھی کسی قسم کا کسی کو شک ہو تو اس کو میں مفتیان کرام کا جو ہے وہ فتویٰ دکھا سکتا ہوں، بلکہ میں شیئر بھی کروا رہا ہوں اسی ویڈیو میں، آپ کو وہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو ہمارے ایمان کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم کسی کسائی کے پاس گوشت لینے جاتے ہیں تو ہم وہ اپنا حلال حرام سارا کسائی کی ذمہ داری پہ لگا دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کو گدھا کھلا دے یا آپ کو زندہ جانور کھلائے یا مردہ کھلائے۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ مردار جانور جو ہے وہ گوشت بنا کر سیل کیے جا رہے تھے، بہت سارے گدھوں کا گوشت سیل ہوتا رہا، لاہور میں تو یہ بات عام ہے۔ تو ہم جو ہے اپنا پورے جو ہے حلال حرام کا جو ہے وہ دارومدار وہ ایک کسائی پہ تو ڈیپینڈ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مفتیان کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ حلال رزق ہے اور یہ بالکل حلال کمائی ہے، آپ کا حلال پروفٹ آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ کے پیسے کو حلال کاموں پہ انویسٹ کر کے پروفٹ کمایا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہم شکوک و شبہات کا اور ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو نہ تو خود ترقی کرتے ہیں اور نہ وہ کسی اور کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں ایسے یہ بھی رہیں، اگر یہ نوکری کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ذاتی بزنس نہ ہو، اگر یہ برے حالات میں ہیں تو ان پر کوئی اچھے حالات نہ آئے، اگر ان کے پاس تھوڑی سی رقم ہے تو یہ اپنا بزنس نہ سٹارٹ کر سکیں۔ تو ایسے ناکام لوگوں کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، آپ نے علماء کرام کو دیکھنا، آپ نے مفتیان کرام کو دیکھنا ہے۔ یہ شرعی بورڈ کے زیر نگرانی سارا کام چل رہا ہے۔ میں نے اس کا مکمل باریکی سے مطالعہ کیا، اور جب مجھے مفتیان کرام کی شورٹی ملی تو جب مفتیان کرام شورٹی دے رہے ہوں تو پھر ان پہ ہمیں اعتبار کرنا چاہیے۔ تو اس میں انویسٹمنٹ کا میں آپ کو بتاتا چلوں، منیمم 18,000 سے آپ شروع کر سکتے ہیں، زیادہ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، آپ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ گھریلو اخراجات میں سے بچا سکتے ہیں تو آپ اتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ 18,000 اینول کی بات کر رہا ہوں، ماہانہ کی نہیں۔ آپ نے 50 روپے ڈیلی بھی آپ جمع کریں تو آپ کا 18,000 روپے جو ہے وہ ایک سال میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو 50 روپے تو ایک بچہ بھی جمع کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ اماؤنٹ، جتنی زیادہ اماؤنٹ آپ جمع کریں گے تو اتنا ہی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، اور انشاءاللہ اس ریوارڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے افراد کو بھی اسٹیٹ لائف تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے تمام تر سوالات کے جواب مل چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے دل میں، دماغ میں کسی قسم کا بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ضرور پرووائڈ کروں گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ نے مجھ سے رابطہ لازمی کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔